अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फिक्शन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल के साथ आपके सामने, इम्पॉर्टेंट और फेमस लेजेंडरी नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन जो कि नावल के जो स्टार्ट के नावलिस्ट हैं उनमें इनका शुमार है और सबसे पहली फ़ीमेल नावलिस्ट के तौर पे मशहूर हैं। इनकी लाइफ हिस्ट्री हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स भी डिस्कस किए थे। आज हम इसकी जो प्लॉट समरी है उसके साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने कोशिश की है कि दो वीडियोस में, दो लेक्चर्स में इसकी जो समरी है उसको मैं सम अप करूँ। टुडेज़ लेक्चर कंसिस्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 30। सो ये तकरीबन हाफ नावल बनता है। सो मूविंग ऑन टू द स्टोरी और द समरी ऑफ द नावल, सबसे पहले आपको ले चलते हैं लॉन्गबर्न। ये एक लंदन से काफ़ी दूर कंट्री साइड में एक जगह है जहाँ पर एक फैमिली रहती है, मिस्टर एंड मिसेस बैनेट की। मिस्टर एंड मिसेस बैनेट एक टिपिकल कपल है, ब्रिटिश कपल, जिनकी 5 बेटियाँ हैं एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ मैरिजेबल एज। जेन सबसे बड़ी है, उसके बाद एलिज़ाबेथ है, मेरी, किटी और लिडिया। किटी का ओरिजिनल नेम कैथरीन है। जेन की तकरीबन एज है 27-28। उसके बाद एलिज़ाबेथ और लिडिया सबसे छोटी है, शी इज़ अराउंड 15-16 ईयर्स ऑफ एज। सो मिस्टर एंड मिसेस बैनेट दोनों अपनी बेटियों की शादियों के लिए बड़े फ़िक्रमंद हैं और मिसेस बैनेट मिस्टर बैनेट को अक्सर कहती हैं कि आप इनके लिए बाहर निकलें, लोगों से मिलें, अच्छा रिश्ता ढूंढें, उनकी हम शादियाँ करें। तो इसी सिलसिले में मिस्टर बैनेट अपने से जो इनकी एस्टेट है इससे कुछ फासले पे नेदरफील्ड एक और जगह है जहाँ पर एक नई फैमिली आके रुकती है, वहाँ पर आके स्टे करती है। लंदन से ये फैमिली आई है जिसके सरबराह है मिस्टर बिंगले, एक स्मार्ट खूबसूरत नौजवान। मिस्टर बिंगले के साथ उनकी 2 सिस्टर्स हैं, मिसेस हर्स्ट हु इज़ मैरिड एंड मिस कैरोलिन बिंगले और मिस बिंगले, और उनके साथ अपने एक दोस्त हैं जो कि बाद में उनको ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी एक बड़े वेल्थी, बड़े स्मार्ट, खूबसूरत और मालदार, जैसे मैंने बताया, तो वो नौजवान हैं। तो इस फैमिली में ये 2 यंग लोग हैं और इनकी मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स हैं। तो ये फैमिली जो है ये इनसे कुछ फासले पे एक और एस्टेट पे आके ठहरती है। तो मिस्टर बैनेट जो है वो इनसे एक इनविटेशन ले लेते हैं कि इनके यहाँ एक बाल पार्टी है, डांस पार्टी है, तो वो उसका इनविटेशन मिलता है बैनेट फैमिली को। बैनेट फैमिली इनको ज्वाइन करती है। सो पहली जो बाल पार्टी होती है, उस बाल पार्टी में बड़ा अच्छा ये सब लोग एंजॉय करते हैं। उसमें कपल डांस एक होता है, तो कपल डांस में एक स्टेज ये आती है, सब लोग आपस में मिल के डांस कर रहे होते हैं, मेल फीमेल, जैसा कि हम जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में देखते हैं, बॉल्स और कपल्स, लव, मैरिज, रिलेशनशिप्स। इसी तरह एक पॉइंट वो आता है कि जब ये सजेशन आती है कि एलिज़ाबेथ और डार्सी मिल के डांस करें, लेकिन डार्सी जो है उसकी उस वक्त उस पार्टी में लोगों के सामने जो इमेज बनता है वो ये कि डार्सी बड़ा थोड़ा सा लिए दिए और बड़ा हॉटी और बड़ा रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन अपीयर हो रहा है। डार्सी थोड़ा सा प्राउड नज़र आ रहा है लोगों को, तो वो ये कह के प्राइड शो करता है कि शी इज़ हैंडसम बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। और इसको इस बात से को लेके तो जो एलिज़ाबेथ है वो प्रेजुडिस्ड हो जाती है और वो उसके दिल में ये एक बात बैठ जाती है कि बड़ा प्राउड फेलो है। बहरहाल पार्टी ओवर होती है, ये लोग वापस आते हैं, बैनेट फैमिली बड़ा डिस्कशन करती है। लेकिन इसी पार्टी में एक ख़ास बात ये होती है कि जो मिस्टर बिंगले हैं इनकी जेन के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो जेन एंड बिंगले दे आर टाइड टुगेदर, दे आर इन अ रिलेशनशिप, दे आर इन अ लव रिलेशनशिप, दे आर बाउंड इन अ रिलेशनशिप, और इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। जबकि डार्सी और एलिज़ाबेथ का जो रिलेशनशिप है ये समझ लें कि बनने से पहले ही ख़राब हो जाता है। तो ये इनके आपस में एक थोड़ी सी एक टसल शुरू हो जाती है। बाकी फैमिली जो है, बाकी जो इनकी सिस्टर्स हैं वो ज़्यादा हल्ला गुल्ला पसंद करती हैं, एंजॉयमेंट पसंद करती हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस इस मामले में नहीं हैं। बहरहाल बाद में फिर ये डिस्कशन घर में आके होती है। उसके बाद फिर ये वाली जो फैमिली है, बैनेट फैमिली, इनके फ्रेंड्स हैं। यहाँ से एक और जगह है जिसका नाम है ल्यूकस लॉज। ल्यूकस लॉज पे सर विलियम ल्यूकस रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। इनकी 2 बेटियां हैं, शार्लट और मैरिया, जो कि फ्रेंड्स हैं बैनेट गर्ल्स की। स्पेशली जो शार्लट है बड़ी, जो कि अराउंड 27-28, ये जेन और एलिज़ाबेथ की फ्रेंड है। बहरहाल ये फैमिली जब इनको विजिट करती है तो दे डिस्कस देयर बाल पार्टी एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ बिंगले एंड डार्सी विद दिस फैमिली। तो इस फैमिली तक भी खबर पहुंच जाती है कि ये फैमिली यहाँ पर मौजूद है, बिंगले और डार्सी, और ये किस तरह के लोग हैं, ये आपस में इनकी डिस्कशन चलती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ क्योंकि करीब रहते हैं ये तीनों फैमिलीज, तो इनके फ्रीक्वेंट विजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं।
ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. اب جب آنا جانا شروع ہوتا ہے تو ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی کہانی میں کہ وہ ڈارسی جس نے بڑا پرائیڈ شو کیا تھا ٹورڈز ایلزابتھ، اب وہ ایلزابتھ کے لیے بڑا سافٹ کارنر فیل کرتے ہیں، اور وین ایور ہی فیسز ایلزابتھ سمویئر آئدر ایٹ لانگ برن اور ایٹ نیدر فیلڈ، تو بڑی انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. He tries to engage her in a conversation. لیکن اب الٹ حساب ہے، اب جو ایلزابتھ ہے وہ ریزرو ہو رہی ہے ٹورڈز ڈارسی. ڈارسی از گیٹنگ اٹریکٹڈ، بٹ ایلزابتھ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. یہ ان فریکوینٹ وزٹس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ جین جو ہے وہ ہاں ایٹ دا سیم ٹائم جین اور بنگلے ان کا ریلیشن شپ دے آر گیٹنگ کلوزر، ان کا ریلیشن شپ بہتر ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں جین بنگلیز کے ہاں جاتی ہے تو وہ وہاں جاتی ہے تو سردی ہوتی ہے، وہ وہاں جا کے بیمار ہو جاتی ہے. شی گیٹس ایل، بخار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ سفر کے قابل نہیں ہے جرنی کے، تو آپ ٹریولنگ اس سے نہ کروائیں. تو لہٰذا جین کو بنگلیز کے ہاں ٹھہرنا پڑتا ہے 2-3 دن، اور وہ وہاں سٹے کرتی ہے، جس کا مسز بینٹ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر یہ وہاں رہے گی تو اس کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بنے گی، تو ان کی شادی کی راہ ہموار ہو جائے گی. آن دی ادر ہینڈ ایلزابتھ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایگوئسٹک ہے، تو وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں اس کو واپس لانا چاہیے تاکہ ان پر بوجھ نہ بنے. بہرحال 2-3 دن کے بعد ایلزابتھ کسی کی کیریج لے کے تو وہاں پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہاں اس کو واپس لاتی ہے، جس کا مسز بینٹ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کی اچھی بھلی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی، تو ایلزابتھ نے جا کے تو وہاں پر اس کو واپس لے کے آئی. ایلزابتھ جب اپنی بہن کی بیماری کے دور میں جب وہاں جاتی ہے تو ایک امپریشن بنگلے سسٹرز کا آیا ہمارے سامنے، وہ یہ کہ مس بنگلے یعنی کہ کیرولن بنگلے اور مسز ہرسٹ، ان دونوں کا رویہ بینٹ گرلز کے بارے میں کوئی اچھا نہیں ہے. وہ ان کو ان سویلائزڈ اور ان کلچرڈ سمجھتے ہیں. اچھا جی، اب بہرحال یہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ چل رہا ہے. اسی دوران ایک مسٹر کالنز جو کہ مسٹر بینٹ کے کزن ہوتے ہیں، اور ہی از دا اونلی میل ایئر، ایک آپ کہہ لیں کہ میل وارث ہیں جائیداد کے. انگلینڈ میں اس وقت قانون یہ تھا کہ اگر ایک دادا کی جو جائیداد ہے تو وہ اگر آگے جتنے بھی میل ہوں گے اس کے ورثاء ان تک وہ ٹرانسفر ہوتی تھی، بیٹیوں کو نہیں ملتی تھی. تو جو جائیداد تھی مسٹر بینٹ کی آباء و اجداد کی تو وہ کالنز کو ملنی تھی، اور کیونکہ مسٹر بینٹ کی صرف بیٹیاں تھیں تو ان تک وہ جائیداد نہیں جانی تھی. کالنز جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں اس فیملی کو. کالنز از اے ویری فریولس، ویری آپ کہہ لیں کہ ایک انکلچرڈ، ایک فلش اور ریڈیکولسلی آپ کہہ لیں کہ ریڈیکولس قسم کی حرکات کرنے والا آدمی، بہت زیادہ سیریس نہیں ہے، لائف میں سیٹلڈ نہیں ہے. وہ آتے ہیں اور جوائن کرتے ہیں بینٹ فیملی کو. بینٹ گرلز بڑی الرجک ہوتی ہیں کیونکہ مسٹر کالنز کے مینرز بھی اسی طرح کے ہیں. وہ آتے ہیں، ان کو جوائن کرتے ہیں، ان کے رومز میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، کارڈز کھیلتے ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ یہ اس بات کا بھی سوچ کے آئے ہیں کہ انہیں میں سے کسی ایک لڑکی سے وہ شادی بھی کریں گے. پہلی نظر میں تو وہ پانچوں ان کو پسند آتی ہے، اس کے بعد پہلے وہ جین کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو مسز بینٹ بتاتی ہیں کہ جین کی جو آلریڈی آپ کہہ لیں کہ انگیجمنٹ آلموسٹ ہے وہ ہو چکی ہے بنگلے کے ساتھ، تو آپ ایلزابتھ سے بات کرو. ایلزابتھ کو پھر لیٹر آن وہ پروپوز کرتے ہیں تو ایلزابتھ ریجیکٹ کر دیتی ہے. یعنی ان کو بہت زیادہ آنر نہیں ملتی بینٹس کے ہاں. ان دا مین ٹائم ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں جس علاقے میں، اسی علاقے میں آرمی کی ریجمنٹس ملیشیا جو ہے وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہے، پوسٹڈ ہے، اور وہاں پر ان کے میس میں پارٹیز ہوتی ہیں، رات کو پارٹیز ہوتی ہیں. اور اس علاقے کی جو فیملیز ہیں وہ وہاں جاتی ہیں، خاص طور پہ جو بینٹ گرلز ہیں ان کو بڑا شوق ہے وہاں پہ جانے کا، اور یہ وہاں جاتی ہیں. وہاں پر ایک کیریکٹر ان کو ملتا ہے، دا نیم آف دیٹ پرسن از مسٹر وکم. مسٹر وکم کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے ایلزابتھ کے ساتھ تو ایلزابتھ کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور مسٹر وکم باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جو ایلزابتھ ہے یہ ڈارسی کو جانتی ہے. اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مسٹر وکم جو ہیں یہ اور ڈارسی دونوں بچپن میں اکٹھے تھے، دونوں اکٹھے پلے بڑے، ایج فیلو ہیں. اور ایک لیڈی کیتھرین ہیں اس علاقے میں جنہوں نے مسٹر کالنز کو اور مسٹر وکم کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی وہ سپرویژن کی، ان کی پرورش بھی کی ہے. ایکچولی کیا ہوا تھا؟ ایکچولی یہ ہوا تھا کہ مسٹر ڈارسی کے جو فادر تھے
ان کے ہاں ایک ملازم تھے جن کا بیٹا یہ مسٹر وکم ہے. مسٹر ڈارسی کے فادر نے مسٹر ڈارسی کو اور مسٹر وکم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا, دونوں کو اکٹھے پالا. بٹ یہ بہت گریڈی اور بڑا لسٹی قسم کا انسان تھا. اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد بجائے یہ کہ یہ اپنے آپ کو سیٹل کرتا, یہ پیسے لے کے, ایک اماؤنٹ لے کے, تو یہ وہاں سے علیحدہ ہو گیا. اینڈ لیٹر آن یہ ایک آلموسٹ ہی بیکیم اے کائنڈ آف بلیک میلر. اور لیڈی کیتھرین جو ہے یہ بڑی اتھارٹیٹیو قسم کی لیڈی ہے. ان کے ہاں یہ ان کے انڈر ایک پورا پیرش ہے, ایک چرچ ہے, جس کی کچھ جو سپرویژن ہے وہ مسٹر کالنز کے پاس ہے اور کچھ مسٹر وکم کے پاس ہے. مسٹر وکم جو ہے وہ آرمی یا اس ملیشیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں. سو بہرحال ایک بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھ آئی کہ مسٹر وکم اور ڈارسی کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. یہی بات مسٹر وکم نے جب الزبتھ کو بتائی, کیونکہ الزبتھ میں آلریڈی ڈارسی کے بارے میں ایک پریجوڈس موجود تھا, تو اس لیے وہ وکم کے زیادہ کلوز ہوئی اور ڈارسی سے دور ہوتی چلی گئی. انہی دوران ایک بال پارٹی ارینج ہوتی ہے یہاں پہ لانگ برن میں, اور وہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مسٹر وکم بھی آئیں گے اور ڈارسی بھی آئیں گے. تو الزبتھ کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ دونوں آئیں گے تو ان دونوں کی موجودگی میں جب میں ان دونوں کو دیکھوں گی اور ملوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ غلط فہمی, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ ڈارسی, یہ دور ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے. بٹ انفارچونیٹلی, یا آپ کہہ لیں کہ انڈر سرٹن پلاننگ, جو مسٹر وکم ہے وہ اس پارٹی میں نہیں آتے. تو الزبتھ کی جو وہ پلاننگ ہے یا جو مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کی پلاننگ تھی وہ کامیاب نہیں ہوتی. ان دا مین ٹائم جو مسٹر کالنز ہے یہ پروپوز کرتے ہیں الزبتھ کو, جیسے میں نے پہلے بتایا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میں الزبتھ کو کوئی اتنا زیادہ پسند نہیں ہوتی, اگرچہ مسز بینٹ چاہتی ہیں کہ الزبتھ یہ ایکسیپٹ کر لے تاکہ جو دولت آ رہی ہے مسٹر کالنز کی طرف سے ان کی فیملی میں رہے. مسٹر کالنز چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی بہت سمجھدار ہے تو وہ مسٹر کالنز کے ساتھ شادی نہ کرے. دوسری طرف کیا ہوا کہ یہی مسٹر کالنز جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم لیوکس لاج پہ جو شارلٹ لیوکس اور میریا ان کے ہاں بھی جاتے ہیں, تو ان کی جو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہو جاتی ہے شارلٹ کے ساتھ, اور شارلٹ جو ہے وہ ان کو پسند کر لیتی ہیں. لیٹر آن دے ڈیسائڈ ٹو میری. اچھا جی, اب اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہانی چلتے کہ جو بنگلے ہیں, مسٹر بنگلے, جن کی بہت اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا تھا جین کے ساتھ, وہ یہاں سے چلتے ہیں, وہ لنڈن چلے جاتے ہیں اور بڑا لمبا عرصہ وہاں پہ غائب رہتے ہیں, واپس نہیں آتے. اور یہ ایک خدشہ ہے بینٹ گرلز کو کہ ان کو وہاں بھیجنے میں جو بنگلے سسٹرز ہیں وہ انوالو ہیں, خاص طور پہ مس بنگلے یا کیرولین بنگلے, کیونکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو بنگلے ہے وہ شادی نہ کر پائے جین سے اور ان کی شادی ہم کہیں اور کریں, کیونکہ ان کو یہ سسٹرز کو, بنگلے سسٹرز کو بینٹ گرلز پسند نہیں ہیں. اور یہ ان کا سٹے جو ہے وہ لنڈن میں بہت لمبا ہو جاتا ہے. یہ خط لکھتی ہیں, اس کا جواب نہیں ملتا. بینٹ گرلز جو چھوٹی بینٹ گرلز ہیں ان کو تو ویسے بھی انجوائمنٹ کا بہت شوق ہے. جین اور الزبتھ یہ سب لوگ نکلتے ہیں, لنڈن جاتے ہیں, پھر یہ وہاں ان سے ملتے ہیں. وہاں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے درمیان میں. اسی دوران لنڈن کے قریب ایک اسٹیٹ ہے مسٹر اینڈ مسز گارڈنر کی, جو کہ ان کے انکل اور آنٹ ہیں. مسٹر بینٹ کے بھائی اور جو بھابھی ہیں یہ مسٹر اینڈ مسز گارڈنر, تو یہ ان کو بینٹ گرلز کو اپنے ہاں بلاتے ہیں اور پھر ان کو وہاں بہت زیادہ ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور پھر جہاں پر یہ مسٹر اینڈ مسز گارڈنر یعنی کہ جو انکل آنٹ ہیں بینٹ گرلز کے, جہاں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اسی جگہ سے کوئی تھوڑے فاصلے پہ جو مسٹر ڈارسی ہیں ان کی جو نیٹو اسٹیٹ ہے پیمبرلی, یہ وہاں پر بھی جاتے ہیں. وہیں پہ ایک جگہ روزنگز بھی ہے جہاں پہ پارٹی لیٹر آن ہوگی. پیمبرلی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ لیڈی کیتھرین کے علاقے کے بھی قریب ہے, اور پیمبرلی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو جن کے مالک ہیں مسٹر ڈارسی. تو وہاں پر جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. مسٹر ڈارسی خود بھی آ جاتے ہیں, اگرچہ ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ یہ لوگ پہنچے. بہرحال وہ آ کے بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. وہاں ان کو مسٹر ڈارسی کی جو سسٹر ہیں جارجیانا ڈارسی, گرل آف جسٹ 16-17, ان سے ملاقات ہوتی ہے. بڑی ویل بیہیوڈ کلچرڈ سویلائزڈ لڑکی, جس کو دیکھ کے تو بینٹ گرلز بہت خوش ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ان کا ایک بہت اچھا امپریشن جاتا ہے ڈارسی کے بارے میں. الزبتھ میں بھی تک فی الحال ڈارسی کے بارے میں کوئی بہت اچھا آپ کہہ لیں کہ ابھی سینٹیمنٹ پیدا نہیں ہو پایا. بہرحال تو اس کا امیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو اپ ٹو چیپٹر 30 تقریباً یہی ڈیولپمنٹ ہوئی. اگلے چیپٹرز میں کیا ہوا, کیا ڈارسی اور الزبتھ کی آپس میں ریلیشن شپ بہتر ہوا, جین اور بنگلے کی,
ریلیشن شپ جو کہ آلموسٹ ایک اسٹینڈ اسٹل پہ آیا تھا یہ بہتر ہوا. مسٹر وکرم کے بارے میں الزبتھ کا جو امپریشن ہے وہ تبدیل ہوا, اور ان کے آپس میں کس طرح کے ریلیشن شپ ہوئے, یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویٹ کیجئے ٹل نیکسٹ ویڈیو. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ.